अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रीवियस वीडियो का 5th पार्ट लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको प्रीवियस चारों पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। शाम के वक्त एनी ड्राइंग रूम में बैठी मोबाइल में मसरूफ़ थी और साथ ही अदीला बैठी चाय पी रही थी। कुछ देर बाद हुरैन ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? अदीला ने उसे देखते पूछा। जी मम्मी। वो गहरी सांस लिए सामने सोफे पर बैठ गई। एनी को देखा जो मोबाइल में मसरूफ़ थी। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं कर रही। उसकी नज़रें मोबाइल में ही मरकूज़ थीं। हुरैन उसके जवाब पर उसे देखने लगी। फिर से कुछ याद आया। हाँ, तुम कुछ कह रही थी, मुझे से सुबह बताओ क्या कहना था। कुछ नहीं कह रही थी हुरापी, आप जहाँ मसरूफ़ हैं वहीं मसरूफ़ रहें। वो कहती उठकर जाने लगी। हुरैन ने उसे हैरत से देखा। ये कैसे बात कर रही हो आप इसे? अदीला ने उसे टोका। कैसी बात की है मैंने मम्मी? उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं होता। हमेशा किसी न किसी चीज़ में ख़ुद को मसरूफ़ करके रखती हैं। पहले अपना सारा वक्त वकालत में वक्फ़ करती थीं और मोहब्बत में मसरूफ़ रहीं, फिर अब बदला लेने में मसरूफ़ हैं। वो आगे पता नहीं किस में मसरूफ़ होना है, इसीलिए आप मुझे अपना वक्त ना दें। वो गुस्से से कहती सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। उसे हुरैन का इतने दिन से इग्नोर करना बुरा लगा था और ऊपर से आज हम्माद की गई बातों का भी गुस्सा हुरैन के ऊपर ही निकाल दिया। उसका दिमाग हिल गया है, तुम इसकी बातों को संजीदा ना लो। अदीला ने हुरैन का चेहरा देखा। नहीं मम्मी, उसने सच ही तो कहा है। हुरैन का दिल चाह रहा था बस फूट फूट कर रो दे। हुरैन, उसने सच ही कहा है मम्मी। पहले वकालत में उलझी रही, वहाँ से निकली नहीं कि मोहब्बत में उलझ गई। अभी उसमें मसरूफ़ थी कि बदला लेने में सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन एनी को गौर से कभी सुनने की कोशिश नहीं की कि वो संजीदा रहने लगी है, इतनी बड़ी बातें करने लगी थी। मैंने कभी वजह जानने की कोशिश नहीं की मम्मी कि वो वक्त से पहले बड़ी क्यों हो गई। मैं उसके दिल का हाल नहीं जान सकी। वो रुहासी हो गई। हुरैन, बच्चे वो बस ऐसे ही बोल गई है। अदीला उसे देखकर परेशानी से बोली। ऐसे नहीं बोल के गई है वो मम्मी। मुझे जानना चाहिए था उसे क्या चाहिए, वो किस चीज़ के लिए इतना संजीदा है। मैं बड़ी बहन हूँ उसकी। मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होना चाहिए। मैंने बड़ी बहन का फ़र्ज़ नहीं निभाया। हुरैन, तुम हर किसी के दिल का हाल नहीं जान सकती हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। वो अपनी उम्र के उस हिस्से में है जब लोग बड़ा होना सीखते हैं और इस उम्र में पहुंच गई है जहां उसे कुछ चाहिए होगा तो वो तुमसे बच्चों की तरह फरमाइश नहीं करेगी। खुद को कसूरवार समझना बंद करो। जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। वो कहती हुई उठ गई। रात काफ़ी हो चुकी थी। एनी बिस्तर पर बैठी नॉवेल पढ़ रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और हुरैन अंदर आई। एनी ने नज़रें उठाकर देखा। वो चलते चलते उसके पास आई। मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊँ? जी। वो उसके बिस्तर के पास बैठ गई और कुछ देर एनी के चेहरे को देखती रही। एनी हुरैन की नज़रें खुद पर महसूस करती रही। वो आई आई एम सॉरी, वो झिझकते हुए बोली। किस लिए? हुरैन उसे ऐसे ही देख रही थी। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। मैंने सच्ची दिल से नहीं कहा, बस निकल गया। बस ऐसे वही निकलता है जो दिल में होता है। हुरैन मुस्कुराई। सच्ची कसम ले ले मम्मी, कसम। वो बोलती कि हुरैन ने उसे टोक दिया। चुप, कसम लेने की ज़रूरत नहीं और किसी की भी कसम नहीं लेते एनी ने, ये शिर्क है। कसम सिर्फ अल्लाह की लेनी चाहिए, वो भी तब जब आप सच्चे हो। उसकी बात पर एनी चुप कर गई। हुरैन ने गहरी सांस ली। तुमने बिल्कुल ठीक कहा एनी, अगर हादी झुलस कर रह गया था, राख मैं भी हो जाऊंगी। और राख भी ऐसी कि जिसे कोई समेट कर फूंक मार दे तो उसका वजूद हवा में धुएं की तरह बिखरता चला जाता है। हुरैन की बात पर एनी यकटक उसे देखती रही। तो आपको अब पछतावा हो रहा है? बहुत, बहुत ज़्यादा। लेकिन एनी, उसने किसी का कत्ल नहीं किया, मगर उससे कत्ल हुआ ज़रूर है। मेरे यकीन का, मेरे एतबार का। मेरी जान बचाते बचाते वो शायद ये भूल गया कि अगर मोहब्बत के महल में एतबार की दीवार ना रहे तो वो किसी मिट्टी के घरौंदे की तरह ज़मीन बोस हो जाती है। हुरैन की आंखों से गिरते आंसू देखकर एनी ने उसका हाथ थामा। हुरापी, सब ने पूछा मुझसे कि तुम पछताओगी तो नहीं, और मुझे लगा कि तब मेरे पछताने के दिन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो तो अब मेरे साथ कब्र तक जाएंगे। आप उनसे मोहब्बत करना छोड़ दें, फिर ये पछतावा कब्र तक नहीं जाएगा। एनी को खुद नहीं पता था कि उसने क्या बोला, लेकिन वो अपनी हुरापी का दर्द दूर करने के लिए हर मुमकिन चीज़, नामुमकिन चीज़ भी कर जाए। उसकी मोहब्बत निकाल दूँ? हुरैन ज़ख्मी सा मुस्कुराई। मेरे जिस्म में हादी की मोहब्बत रगों में बहते खून की तरह सरायत करती है। मोहब्बत निकालने की जरूरत करूँगी तो मर नहीं जाऊँगी। एक कहता है किसी की चाहत को निकाल देने से दिल धड़कना छोड़ देता है, तो दूसरा कहता है मोहब्बत निकालने से जान निकल जाएगी। क्या इस कदर तकलीफ़ देता है किसी की चाहत को तर्क कर देना? एनी ने खुद से सवाल किया और हर उस शख्स को देख रही थी जो दिल देकर बेबस हो चुका, और वो खुद भी उनमें से एक थी।
صبح کے وقت اینی کلاس روم سے نکل رہی تھی کہ نور کی آواز پر رک گئی۔ بے وفا لڑکی، مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آ کر رک گئی۔ تمہیں کیا میرا بس چلے تو پوری دنیا کو چھوڑ کر نکل جاؤں؟ ایک نظر نور کو دیکھا، اینی آگے چل دی۔ نور موبائل میں مصروف اس کے ساتھ چلنے لگی۔ تم نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا کیوں چھوڑ دیں؟ اتنی اچھی فین فالوئنگ ہے تمہاری، اگر ایسے ہی کرو گی تو فین فالوئنگ گر جائے گی۔ نور اینی کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ اسکرول کرتے ہوئے بولی، مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے جو محرومیوں میں ساتھ چھوڑ دیں۔ اینی یونیورسٹی کی گھاس پر بیگ رکھے خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں اتنی سیریس باتیں کر رہی ہو؟ جب سے پتہ چلا ہے کہ حقیقت کی دنیا بہت الگ ہے، تب سے خیالی دنیا لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے میں نے، تاکہ انہیں میری طرح درد نہ ملے۔ اینی سنجیدگی سے زمین کو گھورتے بولی، کیسی حقیقت کی دنیا، کیسی خیالی دنیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تمہاری۔ نور نے موبائل بند کر کے پوری توجہ سے اینی کو دیکھا۔ میں ناولز پڑھتے پڑھتے ان میں اتنا کھو گئی کہ حقیقت کی دنیا کو بھی ویسے ہی تصور کر لیا تھا میں نے۔ یہی سوچتی تھی جب مجھے محبت ہوگی تو صحیح جگہ، صحیح وقت پر، صحیح انسان سے ہوگی، ہر چیز کی طرح وہ بالکل پرفیکٹ ہوگا، لیکن حقیقت بالکل الٹ نکلی۔ مجھے تو غلط جگہ، غلط وقت پر، غلط انسان سے محبت ہو گئی۔ وہ بالکل پرفیکٹ نہیں، اس کے پاس تو دل ہی نہیں، اور بغیر دل کے کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ نور اسے غور سے دیکھتی رہی۔ وہ اپنی محبت کبھی حاصل نہیں کر سکتا، چاہ کر بھی نہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا نور۔ تو پھر وہ اس سے محبت کو جانے کیوں نہیں دے رہے جس کا کوئی حاصل حصول ہی نہیں؟ اینی کے چہرے پر شاید غصہ اور غم تھا۔ تم تو دوسری محبت کو جائز سمجھتی ہو نا؟ وہ نہیں جانے دے رہے تو تم جانے دو ان کی محبت کو۔ نور اسے یوں ہی دیکھتی بولی، اب گناہ سمجھتی ہوں دوسری محبت کو، ان کی محبت کو جانے دیا تو جان بھی جائے گی، اور اپنے ہاتھوں خود کی جان لینا گناہ ہی ہے۔ وہ تڑپ کر بولی، تو بس اسی لیے وہ بھی نہیں جانے دے رہے؟ نور کی بات پر اینی اسے یکٹک دیکھتی رہی۔ شام کے وقت حورین ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تو سامنے ہی مہاجبین ٹیبل پر بیٹھی نظر آئیں جو موبائل میں مصروف تھیں۔ اسے دیکھ کر حورین کو عریشہ کے ساتھ گزرا وقت یاد آیا، اور پھر اس کا عریشہ کی موت پر رونا یاد آیا، پھر ہادی کا قاتل بننا یاد آیا۔ حورین کو اس وقت مہاجبین بہت ناگوار گزر رہی تھیں۔ وہ چلتے چلتے ان کے پاس آئی۔ السلام علیکم۔ اوہ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ پہلے تو مہاجبین چونکی، پھر مسکراتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ حورین ان کے سامنے کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ وہ پرجوش نظر آ رہی تھیں۔ ٹھیک ہوں۔ آپ نے مجھے کیسے یاد کیا؟ حورین چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی، میں نے سوچا تم سے ملے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، کیوں نہ مل لیا جائے۔ کیا پینا پسند کرو گی؟ جی کچھ نہیں، مجھے جلدی جانا ہے، کام سے بریک لے کر آپ سے ملنے آئی ہوں۔ تو پھر تو مجھے سیدھا مدعے کی بات کرنی چاہیے۔ تمہارا مطلب؟ تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ بولی حورین چپ رہی۔ میرا بیٹا حماد تمہیں پسند کرتا ہے، اس سے شادی کر لو۔ حورین کو پہلی بات پر حیرت نہیں ہوئی، لیکن آخری بات پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ میں کیا کر لوں؟ تم تو جانتی ہو وہ تمہیں پسند کرتا ہے، پھر شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ تمہیں کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی ہے، البتہ وہ ہادی تو نہیں ہو سکتا، پھر کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ مہاجبین نے تو جیسے بات ہی ختم کر دی، اور حورین کو اپنے دل پر ہاتھ پڑتا محسوس ہوا۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا اب، لیکن ہادی کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہیں رائے بالکل نہیں چاہیے، لیکن ایک اچھی قسمت تو چاہیے جو میرے بیٹے سے شادی کر کے ہو جائے گی۔ وہ اسی طرح مسکراتی کہہ کر اس پر اور تپا گئیں، اور پھر وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ کے خیال میں یہ سچ ہو سکتا ہے کہ حماد مجھے مل گیا تو میں خوش قسمت ہو جاؤں گی، لیکن آپ شاید یہ بھول رہی ہیں کہ میں وہ لڑکی ہوں جو اپنی خوش قسمتی کو بدقسمت نظر کر دیتی ہے۔ میرا بریک ٹائم ختم ہو گیا ہے، امید ہے آپ میرا فیصلے سے مطمئن ہوں گی۔ وہ کہتے اٹھ کر بنا کچھ سنے چلی گئی۔ تمہیں میں ایسی مات دوں گی کہ تم یاد رکھو گی، کیونکہ مہاجبین سب کچھ کر سکتی ہے۔ اس نے کہتے ہوئے موبائل کان سے لگا لیا۔ آفس کا کام اب گھر بھی شروع کر دیا؟ وہ سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں، گھر میں اور کچھ کرنے کو ہوتا ہے کیا؟ اب کس کی کشتی ڈبونے لگا ہے؟ وہ بکھرے کاغذات پر جھکا۔ ان کی جن کی بہت ڈبو دینی چاہیے تھی، ہادی سنجیدگی سے بولا۔ کن کی؟ المیر بشر اور ولید بشر۔ ہادی نے بس ان کے ہی نام لیے۔ حماد نے گہری سانس لیتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ تمہیں پسند نہیں آئے گا ان کا نام سننا، چھوڑو یار، مجھے اب کوئی چیز حیران نہیں کرتی۔ اس نے سر جھٹکا۔ ہادی نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ تو تمہیں واقعی برا نہیں لگے گا اگر میں ان کے خلاف لڑوں گا؟ اگر مجھے برا لگے گا تو تم نہیں لڑو گے؟ حماد نے الٹا سوال کیا۔ میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا۔ ہادی دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ تو پھر چھوڑو دو مجھے جیسا بھی لگے، اور مجھے یہ بتاؤ تمہاری سیکرٹری کا نام کیا ہے؟ حماد نے آنکھیں گول کیں۔ کیوں، اسے کیا ہوا ہے؟ ہادی نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ بہت پیاری ہے۔ خدا کا خوف کرو حماد، تمہیں کون سی لڑکی پیاری نہیں لگتی؟ وہ بیزاری سے بولا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، تمہارے لیے پوچھ رہا ہوں، تمہیں پیاری نہیں لگی؟ حماد نے ایک آنکھ دباتے ہوئے دانت نکالے۔
باہر جانے کا راستہ وہاں ہے، جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس مڑ جاؤ۔ ہادی نے انگلی کے اشارے سے اسے جانے کا راستہ دکھایا۔ لو، ایک تو بھلائی کا زمانہ ہی نہیں، کبھی تم نے اس طرح میری بھلائی کا سوچا ہے جیسے میں نے سوچا؟ میں تو بس یہی کہہ رہا تھا کہ اس سے محبت کر لو، تمہیں ساری زندگی سر کرتی نہیں تھکے گی۔ حماد تو بس آج کچھ سننے کا موڈ میں نہیں تھا۔ حماد، محبت کوئی کھیل نہیں، جو تم نے کہا تو مجھے اس سے ہو گئی، اور جو حال محبت نے میرا کر دیا ہے نا، اس کے بعد تو میں کسی سے محبت کرنے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ ہادی سپاٹ لہجے میں بولا۔ حورین سے بھی نہیں؟ حماد نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ اسے یکٹک دیکھتا رہا۔ آج تو کہہ دیا ہے، آئندہ نام نہ لینا اس کا۔ ہادی لب بھیجتے ہوئے بولا، اور اس کے بعد پر حماد کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہادی، یہ کیسی محبت تھی جو پل میں نفرت کا شدت اختیار کر گئی؟ نفرت؟ ہادی زخمی سا مسکرایا۔ نفرت چاہ کر بھی نہیں ہوئی مجھے اس سے، اور نہ ہی میں مرتے دم تک کر سکوں گا۔ تو اس کا نام لینے سے منع کیوں کرتے ہو؟ جس کا نام لینے سے میں کبھی جی اٹھتا تھا، آج اس کا نام سے جان جاتی ہے۔ میرا دل سینہ چیر کر باہر آنے کو بےتاب رہتا ہے، کہتا ہے یہ سب جس کو پکار رہے ہیں وہی تمہارے پاس اب نہیں ہے، تو میں تمہارے پاس رہ کر کیا کروں؟ اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بنائی۔ حماد بنا آنکھ جھپکے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ہر روز اس بات سے آشنا ہوتا جا رہا تھا کہ ان دونوں نے خود پر کتنا ظلم کیا ہے۔ کوئی اپنے ہاتھوں اپنی جان لیتا ہے بھلا؟ لیکن وہ انجان تھا اس بات سے کہ جلد ہی وہ بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لینے والا ہے۔ حورین آسمان کو دیکھ رہی تھی، جہاں چاروں طرف سیاہی تھی اور چاند خود کو بادلوں کی اوٹ میں چھپائے بیٹھا تھا۔ دیکھو، میں نے ایک ساتھ 2 چاند قید کیے ہیں۔ اس نے ایک دم آنکھیں بند کر لیں تو آنسو گر کر رخسار پر بہہ گئے۔ مجھے معاف کر دو ہادی کہ میں تمہارا چاند نہیں بن سکی جو زندگی تمہارے گھر کو چمکا سکے۔ رات کا وقت تھا۔ ہادی پینٹ کی جیب سے چابی نکالتے آفس سے باہر نکلا۔ گاڑی تک پہنچ کر گاڑی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا کہ اچانک اس سے بازو میں کچھ لگنے سے شدید تکلیف ہوئی۔ اس نے درد سے کراہتے ہوئے بازو پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ لہولہان ہو گیا۔ اسے ابھی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ 3-4 اور گولیاں اس کے سینے اور بازو پر آ لگیں۔ وہ شدید تکلیف کے باعث گاڑی کے ساتھ لگے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ہادی! وہ ہادی کو پکارتی ہوئی گھبرا کر اٹھی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور پسینے میں شرابور تھی۔ حورین نے نظریں پورے کمرے میں گھمائیں۔ وہ صرف ایک خواب تھا، ایک برا خواب۔ حورین نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہری سانس لی، خود کو نارمل کیا۔ تب تک ہی دروازہ کھلا اور اینی اندر آئی۔ حورین نے اینی کو دیکھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ حورین پاؤں زمین پر رکھے بستر سے اٹھی۔ حوراپی! اینی کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اینی، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ اس کے پاس آئی اور اس کا رنگ دیکھ کر عجیب سے احساس نے آ گھیرا تھا۔ کسی کو کچھ ہوا ہے؟ حورین نے اس کے پیچھے باہر دیکھتی بولی۔ تم بول کیوں نہیں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ ہادی ٹھیک ہے؟ اور اس نے اصول سوال پوچھ لیا جو اسے تنگ کر رہا تھا، اور اس کو پوچھتے ہی اینی کو خود پر آسمان گرتا محسوس ہوا، اور اس نے جان لیا کہ حورین کو الہام ہوا ہے۔ کون کہتا ہے عشق کرنے والوں کو الہام نہیں ہوتے؟ تمہیں میری سمجھ نہیں آ رہی؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، ہادی ٹھیک ہے؟ حورین اسے بازوں سے جھنجھوڑتے ہوئے چلائی۔ حوراپی! ہادی بھیا کو گولیاں لگی ہیں، وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ اینی نے اٹکتے ہوئے بامشکل اپنی بات پوری کی، اور یہ سنتے ہی حورین کے پیروں تلے زمین کھسک گئی اور اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی، اور لمحے میں زمین پہ ڈھیر ہو گئی۔ جو اس نے دیکھا تھا وہ سب سچ تھا، کوئی برا خواب نہیں تھا۔ ہادی سچ میں لہولہان ہوا تھا۔ حورین نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ نہیں نہیں! وہ حلق کے بل چلانا شروع ہو گئی، اور اسے دیکھ کر اینی کی روح کانپ اٹھی۔ عشق الہام ہوتا ہے؟ کہاں یہ عام ہوتا ہے؟ ہو جائے جس کو یہ لاحق، بس وہی نیلام ہوتا ہے۔ حورین، اینی، عدیلہ ہاسپٹل پہنچے تو حماد پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ حماد بیٹا، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ اتنی دیر گئے آفس میں کیا کر رہا تھا؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ عدیلہ نے حماد کو دیکھ کر ڈھیروں سوال کیے۔ حماد نے نظریں حورین کو دیکھا۔ وہ آنٹی، پتہ نہیں، میں شام تک اس کے پاس ہی تھا، پھر کچھ کام سے جانا پڑ گیا، ورنہ اسی کے ساتھ رکنے کا ارادہ تھا۔ پتہ نہیں وہ گھر پر کام کرتا آفس کیوں چلا گیا، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم دعا کریں، آپریشن کر رہے ہیں اس کا۔ حماد نے بس اتنا ہی بتانا مناسب سمجھا، لیکن ڈاکٹرز اسے بتا چکے ہیں کہ اس کی حالت کرٹیکل ہے۔ ہاں ہاں، ہم دعا کر رہے ہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، عدیلہ پریشان ہو کر بولی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی آپریشن ابھی تک چل رہا تھا۔ اینی اور حورین ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ حماد دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اور عدیلہ فجر کی نماز پڑھنے گئی ہوئی تھی۔ حماد نے ایک نظر اینی کی ساتھ بیٹھی ہوئی حورین کو دیکھا، جو سر جھکائے اپنے خیالی ہاتھوں کو مل رہی تھی۔ اسے دیکھتے حماد نے سوچا، اگر ایک مر جائے گا تو کیا دوسرا جینے کے قابل رہے گا؟ اور تب اس نے جان لیا کہ آج اگر اندر موجود شخص مر گیا تو باہر بیٹھی یہ حورین بھی قبر میں اتر جائے گی۔ حماد نے اپنی آنکھوں زور سے میچ لیں اور پوری شدت سے دعا مانگی، یا اللہ، یہ ستم نہ کرنا، ہم پر رحم کھا لے، مجھ پر رحم کھا لے۔
اینی نے دیوار سے لگے حماد کو دیکھا جو آنکھیں نیچے کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر حورین کو دیکھا، پھر اٹھ کر حماد کے پاس آئی۔ آپ نے ہم سے کچھ چھپایا ہے نا؟ اینی کی آواز پر حماد نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ کیا؟ میں کیوں چھپاؤں گا کچھ؟ آپ نے نہیں بتایا کہ ان کی حالت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے اینی، بس آپریشن ہو جائے تو تم خود دیکھ لینا اسے، حماد سمجھاتے ہوئے بولا۔ اگر وہ اتنے ہی ٹھیک ہوتے تو یوں آپ کی جان پر نہ بنی ہوتی۔ اینی کی بات پر وہ اسے دیکھتا رہا۔ تو پھر دعا کرو اینی، جو میری جان پر بنی ہے وہ حورین کی جان پر نہ بن جائے۔ حماد کے کہنے کی دیر تھی کہ اینی کو اپنے دل پر ہاتھ پھرتا محسوس ہوا اور مڑ کر حورین کو دیکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، حوراپی تو ہمارے بارے میں ایک بار نہیں سوچیں گی اور اپنی سانسیں ہادی بھیا کے ساتھ ہی روک دیں گی۔ وہ دوبارہ حورین کے ساتھ آ کر بیٹھی، وہ جو کب سے اپنی خالی ہاتھوں کو مل رہی تھی، اس شخص کے طرح جو سب کچھ کھو کر خالی ہاتھ رہ جاتا۔ اینی نے اس کے حرکت کرتے ہاتھ پکڑ لیے۔ حورین نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، وہ حورین کے ہاتھ کو زور سے دباتے ہوئے بولی۔ عدیلہ نماز پڑھ کر آ رہی تھی، تبھی ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے قدم تیز ہوئے۔ حورین اور اینی فوراً اٹھے۔ حماد ڈاکٹر کو دیکھ کر سیدھا ہوا۔ ڈاکٹر اب کیا وہ کیسا ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ بس عدیلہ نے پوچھنے کی ہمت کی۔ حورین اپنے سانس روکے کھڑی تھی۔ اگر خبر بری ہوتی تو اگلا سانس کبھی نہ لیتی، اور باقی سب کے دل تھم چکے تھے۔ جی، ان کا آپریشن کامیاب رہا ہے، انہیں کچھ دیر کے لیے انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا، پھر آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے کی دیر تھی کہ سب کے تھمے دل پھر دھڑکنے لگ گئے اور حورین کا رکا سانس اللہ کا شکر ادا کرنے کے بحال ہوا۔ آپ میں سے کوئی میرے ساتھ آئے، ڈاکٹر بولا۔ جی میں چلتا ہوں۔ حماد ڈاکٹر کے ساتھ چلا گیا اور حورین کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ یہ وقت جس طرح اس نے گزارا تھا بس وہی جانتی تھی، مانو جیسے ہادی اس کی جان اپنی مٹھی میں لیے ہوئے تھا، جس طرح کبھی وہ ہادی کی جان لیے بیٹھی تھی۔ حورین اور اینی گھر چلے گئے تھے۔ عدیلہ ہاسپٹل میں حماد کے ساتھ ہی ٹھہری تھیں۔ تم لوگ مجھے اکیلا تڑپتا چھوڑ گئے ہو، میرے حال پر رحم کرو، ہادی کیسا ہے؟ ٹھیک ہے؟ حورین اور اینی کو اندر آتے دیکھ کر جمشید صاحب بہت پریشانی سے پوچھنے لگے۔ دادا ابو؟ اینی دادا کے سامنے زمین پر بیٹھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں، بس آرام کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی آرام کرنا چاہیے۔ حورین سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ تو حورین اتنی چپ کیوں ہیں؟ تم کچھ چھپا رہی ہو؟ جب انسان بہت روتا ہے اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتا ہے، بس اسی لیے وہ خاموش ہیں۔ چلیں اب میں آپ کو آپ کے کمرے میں لے چلوں، وہ جمشید صاحب کی ویل چیئر گھماتے ہوئے بولی۔ تو پھر میری بات کراؤ ہادی سے، میں ابھی اس سے سن لوں۔ جمشید صاحب تو صبر ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ دادا ابو، آرام کرتے ہوئے بندہ کیسے بات کرے گا؟ صبح کرواؤں گی۔ اور اینی انہیں ٹالتے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ صبح کے وقت اینی نے سیڑھیاں اترتے ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ وہ حورین کو دیکھ رہی تھی جو اپنے کمرے میں نہ تھی۔ ڈرائنگ روم میں جمشید صاحب تسبیح پڑھنے میں مشغول تھے اور عدیلہ کچن میں مصروف تھیں۔ اینی نے لان میں جھانکا تو حورین لان میں کھڑی نظر آئی۔ اینی جمشید صاحب کے پاس آ کر ان کی ٹانگیں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جو بھی پڑھ رہے ہیں بس مجھ پر پھونک دیں۔ اس نے منہ آگے کیا۔ کیوں بھائی، تم پر کیوں پھونک دوں؟ جمشید صاحب ہنستے ہوئے بولے۔ تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں؟ اینی نے آنکھیں گول کیں۔ تم تو ہمیشہ ہی کامیاب رہتی ہو۔ یہ تو میں حورین اور ہادی کے لیے پڑھ رہا ہوں جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ پھونک دینے سے انہیں ایک دوسرے کی جانوں پر ترس آ جائے گا؟ اینی نے آئی برو اٹھائیں۔ بے شک، جمشید صاحب نے اینی کا گال تھپ تھپایا۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی حور بیٹی میں کیا کر رہی ہیں، لان میں کیا کر رہی ہے؟ اینی نے آنکھوں سے لان کی طرف اشارہ کیا۔ جمشید صاحب نے لان میں دیکھا جہاں حورین کھڑی آسمان کو تک رہی تھی۔ اس وقت وہ آسمان میں چاند دیکھنے سے تو رہی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ تو پھر سوچ کے بتائیں کیا کر رہی ہے؟ جمشید صاحب نے اس کے کہنے پر تھوڑا سوچنے پر زور ڈالا اور پھر اینی کو دیکھا۔ تم میرے کمزور سے دماغ پر زور ڈالنے کے بجائے اس سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ اوہ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اینی نے حیرت سے منہ کھولا اور وہیں اس کا کان جمشید صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ شیطان، مجھے تنگ کر رہی ہو؟ آہ دادا ابو، درد ہو رہا ہے۔ اور اینی نے پورے ڈرامے کی دکان لگائی۔ جمشید صاحب نے اس کے کان چھوڑ دیا۔ جاؤ اب تنگ نہیں کرو، مجھے پڑھنے دو۔ وہ اپنے کان کو سہلاتی منہ بسوڑتی دادا کو دیکھتی اٹھ گئی۔ سلائڈر سائڈ پر کر کے حورین کے پاس آ گئی۔ کیا آج صبح میں چاند نکلا ہے جسے آپ تاڑے جا رہی ہیں؟ حورین کی سوچ کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اس نے چونک کر اینی کو دیکھا۔ نہیں، چاند تو رات میں بھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر محبت سے منہ پھیر لیتا ہے، دن میں کہاں سے آئے گا؟ حورین کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج نہیں، آج انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، ہم سب جا رہے ہیں ان سے ملنے، آپ چلیں گی؟ اینی نے اسے بغور دیکھتے پوچھا۔ ہادی پورے 24 گھنٹے آبزرویشن رہا تھا اور اب دوسرے کمرے میں شفٹ ہونے والا تھا۔ نہیں، مجھے بہت کام ہے، تم لوگ چلے جانا۔ اس کے جواب پر اینی نے سرد آہ بھری۔ کچھ دیر میں اینی عدیلہ اور جمشید صاحب سے ملنے چلے گئے اور حورین گھر پر ہی رہی۔ رات کو حورین عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی، پھر اس نے کچھ یاد آنے پر موبائل اٹھایا اور حماد کو کال ملائی۔
हेलो। हाय हम्माद, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। मुझे क्या है, कुछ काम था तुमसे। हाँ बोलो। वो हादी के कुछ केस की फ़ाइल्स हैं जिस पर वो काम कर रहा था, तुम मुझे वो फ़ाइल्स फॉरवर्ड कर सकते हो? हुरैन दुपट्टा खोलकर बिस्तर पर बैठी। हाँ शायद मुझे पता है उनका, मैं उसके घर ही हूँ, उसका कुछ सामान लेने आया था। शुक्रिया, मुझे जल्दी से भेज देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। सुबह के वक्त हुरैन के ऑफिस में दाखिल हुई तो सामने जस्टिस आलम को बैठा पाया। आए बैठे मिस हुरैन, वो गर्मजोशी से बोले। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। हुरैन मुआज़रत करती हुई इस कुर्सी पर बैठी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मेरे लिए तो ये एज़ाज़ की बात है कि आपने आज मेरे ऑफिस आने का शर्फ बख्शा। क्या पीना पसंद करेंगे आप? उसने इंटरकॉम पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं, कुछ नहीं, मुझे आपसे ज़रूरी काम है। हुरैन ने फ़ाइल्स खोल के आलम के सामने रखी। वो फ़ाइल पकड़े देखने लगा। जी, तो आपको मेरी कैसे मदद दरकार है? उसने दोनों हाथ आपस में मिलाते हुए टेबल पर टिका दिए। अब्दुल हादी आपका ख़ास शागिर्द है और ये केस लड़ने लगा था, लेकिन इससे पहले ही उस पर कातिलाना हमला करवा दिया गया। तो अब ये केस मुझे लड़ना है और मुझे उम्मीद है कि आपको उस केस में बहुत दिलचस्पी होगी। हुरैन संजीदा लहजे में बोली। आपने मेरे बहुत से काम किए हैं मिस हुरैन, और आज पहली बार मुझसे किसी मदद के तलबगार हैं। और बेशक मुझे इस केस में काफ़ी दिलचस्पी है। वो कुर्सी से टेक लगाते हुए बोला। तो मैं आपकी तरफ से हाँ समझूं? आपका काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। आलम कभी किसी के एहसान चुकाना नहीं भूलता। और तब पहली बार हुरैन के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। एनी, चादर पकड़ाओ मुझे। अदीला सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। एनी। फिर एनी को पुकारा और दूसरी ही आवाज़ पर वो लॉन से भागती आई। जी मम्मी। कितनी बार आवाज़ दी है तुम्हें, मजाल है जो सुन लो। अदीला के कसीदे शुरू हो गए थे। जी मम्मी, अब आ गई हूँ ना, क्या कहना था? चादर दो मुझे। एनी की नज़रें चादर पर पड़ी तो वो गम में ही डूब गई। क्या देख रही हो? अब मुझे दो, देर हो रही है। अदीला उससे बुत बने देखते हुए बोली। जी मम्मी, मैं देख रही हूँ कितनी दूर पड़ी है चादर। वो उस चादर को घूरती हुई बोली जो अदीला के सामने सोफे पर आराम फरमा रही थी। एक तो तुमसे बातें करवा लो। नहीं मम्मी, मैं सोच रही थी उसके पाँव क्यों नहीं हैं, ये खुद चलकर आपके पास नहीं आ सकती? वो चादर को उठाया अदीला के सामने आई। कहाँ जा रही हैं आप मम्मी? हुरैन ने सीढ़ियाँ उतरते पूछा। हाँ बेटा, हॉस्पिटल जा रही हूँ हादी से मिलने। हम्माद लेने आ रहा है। एनी फ़ौरन अदीला के पास बैठी। मैं भी चलूँ मम्मी? पूरी पूरी दुनिया की मासूमियत चेहरे पर लाए बोली। नहीं, हादी को आराम की ज़रूरत है, टेंशन की नहीं। हुरैन लॉन की तरफ चली गई। मैं कौन सी उन्हें टेंशन दूंगी? तुम नहीं, तुम्हारी ये टर्टर करती ज़बान ज़रूर देगी। एनी ने मुंह बना लिया और वो भी बुरा सा। हुरैन लॉन में आई तो अंदर आते हम्माद को देखा। कैसी हो? तुम्हारे सामने हूँ। बहुत अच्छी हो फिर तो। हम्माद ने उसे सड़ता पाँव देखकर दांत निकाले। शुक्रिया। हुरैन हल्का सा मुस्कुराई। तुम हादी से मिलने क्यों नहीं आई अभी तक? बस उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती। हुरैन ज़मीर को घूरते हुए बोली। और वो क्यों? उसने एक बार कहा था, अब शक्ल दिखाई तो जान ले लूँगा तुम्हारी। सीरियसली? और तुम डर गई? वो तुम्हें इस हालत में लगता है कि तुम्हारी जान ले सके? हम्माद को हुरैन की बात पर हैरत हुई। तुम्हें किसने कहा मैं अपनी जान की धमकी से डर गई? हुरैन ने नज़रें उठाए उसे देखा। तो फिर? वो मेरी नहीं, अपनी जान ज़रूर ले लेगा, बस इसीलिए डर गई। उसने फिर नज़रें झुका लीं। हम्माद को कुछ देर उसे देखता रहा। उसे तुमसे नफ़रत हो गई है ना? वो नहीं जानता था उसने ये सवाल क्यों किया। नफ़रत? हुरैन मुस्कुराई। वो कभी नफ़रत नहीं कर सकता मुझसे, मरकर भी नहीं। तुम्हें इतना यकीन है? हम्माद हैरानगी से पूछा। हाँ, क्योंकि मैंने उसकी मोहब्बत बहुत करीब से देखी है, और उस मोहब्बत में ऐसी नहीं थी जो नफ़रत इख्तियार कर ले। हुरैन का इतना यकीन से कहना हम्माद के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। मुझसे शादी कर लो हुरैन। हम्माद के अल्फाज हुरैन को बेबस व बेहिस्सो हरकत कर गए। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पार्टनर साबित होऊंगा। लेकिन मैं कैसे? हुरैन बामुश्किल बोली। क्या मतलब कैसे? जैसे सब करते हैं वैसे? हम्माद आईब्रो झुकाते हुए बोला। तुम जानते हो मैं कुछ नहीं जानता। बस इतना चाहता हूँ कि क्या कभी मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दिल में मेरी ज़रा सी भी गुंजाइश हो सकती है? मैं तुमसे वादा करता हूँ हादी की तरह तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ूंगा, तुम्हें पछताने का मौका नहीं दूंगा। मैंने हर बार अपनी मोहब्बत को जाने दिया, लेकिन इस बार जाने देने को कोई वजह नहीं। हादी की तरह तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ूंगा के अल्फाज हुरैन के कानों में गूंज रहे थे। क्या होता अगर हादी इस पर एक बार एतबार कर लेता और उसे सब कुछ सच बता देता? तो आज वो उस मुकाम पर ना होती जहाँ उसे कभी किसी और को चुनना पड़ता। मुझे मुझे कुछ वक्त चाहिए हम्माद। वो माथे पर हाथ फेरती अपने हवास बाख्ता कर बोली। तुम जितना चाहे वक्त ले लो। 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, मैं इंतज़ार करूँगा। बस इतना एहसान करना, मेरे मरने से पहले बता देना।
تمہارے جواب کا انتظار میں مر گیا تو تمہیں گناہ ہوگا۔ وہ چہرے پر بے پناہ مسکراہٹ سجائے بولا، جس پر حورین اسے لب کاٹتی دیکھتی رہی۔ پلیز حماد کو مارنا نہیں، پلیز پلیز پلیز۔ ارے حماد بیٹا، تم کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ عدیلہ حماد کو لان میں دیکھتے ہوئے بولی۔ جی آنٹی، بس ابھی آیا ہوں۔ حماد عدیلہ سے مخاطب ہوا اور حورین جو کسی خسارے کی وادیوں میں کھوئی چکی تھی وہیں ہوش میں آئی۔ تمہیں بھلا کیا ضرورت تھی؟ میں ڈرائیور کے ساتھ بھی جا سکتی تھی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، مجھے ویسے بھی یہاں آنا ہی تھا۔ حماد ایک نظر حورین کو دیکھتا ہوا بولا۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ حماد اسے انہیں سوچوں میں گم چھوڑ کر چلا گیا۔ ہاں، بس ایک ہی کام رہ گیا تھا میرے حصے، تمہاری خدمت کرنے کا۔ حماد ہادی کے پاس بیٹھتے سیب کاٹ رہا تھا اور ساتھ سنانے کا عمل بھی جاری تھا۔ جہاں ثواب ملے وہاں زبان نہیں چلاتے، بس ہاتھ چلاتے ہیں۔ ہادی ٹیک لگائے ہوئے آدھا بیٹھا تھا اور آدھا لیٹا ہوا تھا۔ ہاں بس دیکھتے جاؤ میں کتنا ثواب کماتا ہوں، ایک سیب کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا، جسے دیکھ ہادی نے افسوس سے سر ہلایا۔ پکڑو کھاؤ، اب یہ مت کہنا کہ یہ بھی میں تمہیں کھلا دوں۔ حماد نے پلیٹ اس کے آگے کی اور ہادی سامنے دیوار کو دیکھتا کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ نہیں آئی نا؟ کون؟ حماد کے پوچھنے پر ہادی نے اسے نظر سے دیکھا۔ کیسے آتی وہ؟ تمہیں پتہ ہے تمہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھانا چاہتی۔ حماد نے کندھے اچکائے۔ ہاں، اب ہم اس لائق کہاں؟ ہادی سیدھا ہونے لگا تو حماد نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ تم نے ہی تو اسے کہا تھا اگر وہ اب تمہارے سامنے آئی تو جان لے لو گے۔ تو مطلب اسے واقعی لگتا ہے کہ میں اس کی جان لے سکتا ہوں؟ ہادی زخمی سا مسکرایا۔ اسے اپنی جان کی پرواہ کہاں ہے، اسے تو تمہاری جان عزیز ہے۔ باتیں چھوڑو، سیب کھاؤ ورنہ ختم ہو جائیں گے۔ اور حماد پھر سے ٹکڑا اٹھایا جو مسلسل کھاتا جا رہا تھا۔ اچھا، وہ جس کیس پر میں کام کر رہا تھا، کیا تم اس کیس کی فائلز لا دو گے گھر سے؟ کافی دن ضائع ہو گئے ہیں، مجھے اس پر جلد ہی کام کرنا ہے۔ کسی کو کیا کام کرنا ہے؟ عدیلہ نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا، جو ریسٹ روم گئی ہوئی تھی۔ آنٹی ہادی کہہ رہا ہے اسے عدالت جا کر کیس لڑنا ہے۔ حماد سیب کھاتے ہوئے بولا، کوئی عدالت نہیں جا رہا، تمہیں بیڈ ریسٹ کا کہا گیا ہے، وہ بھی لمبا۔ مجھے تم پر کام کرتے نظر نہ آؤ۔ عدیلہ سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، پپو ضروری کام ہے، بس کچھ دیر ہی لگے گی۔ جتنا بھی ضروری ہو، تمہیں صحت سے ضروری بالکل نہیں ہے۔ مگر پپو، ہادی التجائی انداز میں بولا۔ کہہ دیا نا۔ اور عدیلہ بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ پھر ہادی نے بیزاریت سے حماد کو دیکھا جو مسلسل اس کی پلیٹ سے سیب کھانے میں مشغول تھا۔ پکڑو، تم ہی ٹھوس لو سارا۔ پلیٹ اس کے سامنے کر دی جسے حماد نے مزے سے پکڑ لیا۔ حورین کورٹ میں دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی جب المیل بشر کو پکڑ کر لایا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر ہتھکڑی لگی تھی اور دو پولیس آفیسرز کی وردی میں ملبوس لوگوں نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ حورین اسے دیکھے سیدھی ہوئی۔ آپ کو دوبارہ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ حورین اسے تیکھی مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے بولی، تم نے بہت غلط بندے سے پنگا لیا ہے، تم پچھتاؤ گی۔ المیر بشر جبڑے بھینچتے ہوئے بولا، پچھتانے کی میں عادی ہوں، اور کوئی بات کریں؟ بہت بڑی غلطی کی ہے، تجھے اسی وقت میں نے تیرے اوقات دکھا دی ہوتی تو آج یوں مجھے ہتھکڑیاں نہ بندھی ہوتی۔ تو کس نے روکا تھا؟ دکھا دیتے اوقات اپنی۔ حورین اپنی پر زور دیتے ہوئے بولی، تیرے سابقہ شوہر نے روک دیا تھا اور بدلے میں تیرے موکل کو خریدنا پڑا تھا اسے۔ بڑی عزیز ہے تو اسے، لیکن اب دیکھتے ہیں وہ مجھے کیسے روکے گا۔ حورین اسے دیکھتی رہی۔ اس کو اپنا دل کچلتا محسوس ہوا، یعنی دوسرا جرم بھی ہادی کو حورین کی جان کے بدلے میں کرنا پڑا تھا۔ اب تم جیل میں سڑ کر اپنی آخری سانس گنو۔ جرم تم نے کیے ہیں اور دوسروں سے کروائے ہیں، اس کا حساب تم دو گے، اور تم بخوبی جانتے ہو کہ حساب میں کسی کو معاف نہیں کرتی، چاہے وہ میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تلخی سے دانت پیستے ہوئے بول کر وہاں سے چلی گئی۔ مہاجبین، تم کچھ کرتی کیوں نہیں؟ میرا بیٹا جیل میں بند کر دیا گیا ہے، ہادی سے جان چھڑانے کے بعد بھی ہمارا کام نہیں ہوا۔ ولید بشر آفس سے چکر کاٹتے ہوئے بول رہا تھا اور مہاجبین صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ہمیں کیا معلوم تھا ہادی کو چپ کرانے سے حورین چیخنا شروع کر دے گی، تو اسے بھی چپ کراؤ اور میرا بیٹا آزاد کرو۔ وہ غصے سے بولا، تمہارے بیٹے سے زیادہ مجھے اپنے بیٹے کی جان عزیز ہے جو اس لڑکی میں بستی ہے۔ وہ استہزاء مسکرائی۔ تو کیا تم میرے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کرو گی؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ مہاجبین تب تک سب کا ساتھ دیتی ہے جب تک کوئی اس کا نقصان نہ پہنچائے، اور جب کوئی اپنے ساتھ اسے بھی ڈبونے لگے تو مہاجبین اپنا راستہ الگ کر لیتی ہے۔ تو اب اسے ولید بشر اور تمہارا گند نہیں سنبھالوں گی، خود سنبھال لو اپنا بیٹا۔ اب تم ایسا کرو گی؟ یاد رکھو مہاجبین، مجھے کوئی نقصان ہوا تو نقصان تمہارا بھی اتنا ہی ہوگا۔ وہ دہاڑتا ہوا مہاجبین اطمینان سے صوفے سے اٹھیں اور چلتے ہوئے ٹیبل کے پاس آئیں۔ تمہارے نفع سے نہ اب میرا کوئی نفع ہوگا، نہ ہی تمہارے نقصان سے مجھے کوئی نقصان ہوگا۔ ٹیبل پر پڑے پیپرز اٹھا کر ولید کے سامنے کیے، جسے ولید نے دیکھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ تم نے یہ، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟
تم اب میرے بزنس پارٹنر نہیں رہے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں گارڈز کو بلا کر تمہاری بے عزت کرواؤں۔ مہاجبین نے انگلی سے باہر کی طرف کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں میں دیکھ لوں گا، تم ایسے ہی اپنی سزا سے بچ نہیں سکتی۔ ولید غصے سے آگے بوکھلاتے ہوئے آفس سے نکل گیا۔ مہاجبین سب کچھ کر سکتی ہے، وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی۔ حورین ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ حورین بی بی، آپ سے ملنے کوئی خاتون آئی ہیں، ملازمہ نے اطلاع دی۔ خاتون؟ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ حورین موبائل رکھتی ہوئی صوفے سے اٹھی، گیٹ پر کھڑی مہاجبین کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ ڈیئر حورین، کیسی ہو؟ ہمیشہ کی طرح پرجوش تھیں۔ ٹھیک ہوں، آپ یہاں خیریت؟ ہاں، خیریت نہیں تھی، اسی لیے مجھے یہاں تمہارا گھر آنا پڑا۔ مہاجبین نے آنکھوں پر لگائے گلاسز اتارے۔ جی اندر آئیں۔ نہیں، ادھر ہی بات کروں گی اور مختصر کروں گی۔ تو کیجیے۔ حورین نے بازو پر بازو ٹکائے۔ حماد سے شادی کر لو، آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ حورین کچھ بولتی، مہاجبین نے اس کی بات کاٹ دی۔ حماد نے پرپوز کیا ہے تمہیں؟ پہلے میں خود ہی آئی تھی، لیکن اب اپنے بیٹے کے لیے آئی ہوں اور جواب لیے بغیر نہیں جانے والی۔ میرا جس سے دل ہوگا میں شادی کروں گی، کم از کم مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں، اور میرا ذاتی معاملات میں دخل دینا بند کریں۔ حورین تلخی سے بولی، اگر تمہارے انکار سے ہادی کی جان داؤ پر لگ جائے تب بھی ہاں نہیں کرو گی؟ مطلب؟ حورین کو سمجھ نہیں آیا۔ مطلب یہ کہ اس وقت ہادی جس حال میں ہے وہ میری وجہ سے ہے، اور میں آگے بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ حورین نے، اس نے تمہاری جان کے بدلے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اس نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کی جان لیتے ہوئے بھی ایک بار نہیں سوچا تم اس کی جان بچانے کے لیے کتنا سوچو گی۔ وہ تیکھی سی مسکراہٹ لیے حورین کو سن کر گئی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہی کہ وہ میرے موبائل میں اس شخص کا نمبر ہے جو اس وقت ہادی کے پاس موجود ہے۔ تمہارا جواب انکار میں ہوا تو مجھے لمحہ بھی نہیں لگے گا ہادی کو ہمیشہ کے لیے سلانے میں۔ وہ موبائل کو حورین کے سامنے لہراتی بولی اور نمبر ڈائل کر کے کان سے لگایا۔ حورین کو خود پر آسمان گرتا محسوس ہوا۔ وہاں جو کچھ بھی ہوا تھا لمحوں کا کھیل تھا جو حورین کو سمجھنے میں وقت لگا۔ ہاں، تم ہادی کے پاس ہونا؟ وہ موبائل پر کیسی سے مخاطب ہوئیں۔ میں کروں گی، میں حماد سے شادی کروں گی۔ حورین نے اپنی دنیا ہلتی محسوس ہوئی۔ اس کے آنکھوں میں مہاجبین کے لیے بے یقینی، ڈر اور خوف تھا۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے آرام کرنے دو۔ مہاجبین کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی۔ تمہیں جلد رخصت کرنے آؤں گی، اپنی ممی سے بات کر لو۔ وہ گلاسز آنکھوں پر لگائے حورین کا گال تھپتھپاتی باہر نکل گئی۔ حورین وہاں بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ ایک فیصلے نے اس کی پوری زندگی بدل دی تھی۔ مہاجبین گاڑی میں بیٹھیں۔ مہاجبین سب کچھ کر سکتی ہے، وہ حماد کو حورین بھی دے سکتی ہے۔ وہ فاتحانہ انداز میں بولی جیسے اس نے آج کوئی بڑی چیز فتح کر لی ہو۔ کیا ہوا حورین؟ کون آیا تھا باہر؟ عدیلہ نے حورین کو ڈرائنگ روم میں آتے دیکھ کر پوچھا۔ حورین سن دماغ کے ساتھ چلتی ہوئی صوفے تک آئی۔ عینی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ حورین؟ حورین چوکی۔ میں پوچھ رہی ہوں کون آیا تھا؟ عدیلہ نے اس کی پیشانی دیکھ کر صوفے سے بیٹھی۔ وہ ممی۔ اس نے گردن پر ہاتھ پھیرا۔ کیا ہوا حور آپی، سب ٹھیک ہے نا؟ عینی کو حور کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگی۔ ہاں، سب ٹھیک ہے۔ اس نے گہری سانس بھری۔ کون آیا تھا تمہیں پتہ نہیں رہی تم؟ عدیلہ نے سختی سے پوچھا۔ میں شادی کر رہی ہوں۔ کیا؟ عدیلہ چوکی۔ ہاں، میں حماد سے شادی کر رہی ہوں۔ آپ اس کی ممی سے بات کریں۔ وہ وہاں کھڑے لوگوں پر دھماکہ کرتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ یہ لڑکی اور کیا کیا دکھائے گی مجھے؟ یا اللہ! عدیلہ کا سر ہی گھوم گیا اور سیڑھیوں میں عینی بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ یہ کیا بول کر گئی ہیں؟ کان بند ہیں تمہارے، سنا نہیں؟ حماد سے شادی کرنی ہے جناب کو، اپنے سابقہ شوہر کے دوست سے۔ یہ کتنا ظلم کرے گی اس کی جان پر۔ عدیلہ سر پکڑے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ لیکن یہ کیوں کریں گی ان سے شادی؟ عینی کو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ جو انکشاف اس پر ہوا تھا وہ سچ تھا یا اس کا وہم۔ کیوں کرے گی؟ کیوں کرتے ہیں لوگ شادی؟ حماد نے کہا ہوگا تو اس نے ہاں کر دی۔ جاؤ، میرا سر نہیں کھاؤ۔ نہیں۔ عینی بے یقینی سے سر کو دائیں بائیں ہلاتی مڑی اور سیڑھیاں بھاگتے ہوئے چڑھ گئی۔ وہ آج میرا بیٹا گھر پر ہے۔ مہاجبین حماد کو اس کے کمرے میں دیکھ کر خوش ہوئیں۔ جی، سوچا آج گھر آ کر سو جاؤں۔ حماد نے گھڑی اتاری اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اچھا کیا، ورنہ مجھے لگا تم اپنی ممی کو بھول ہی گئے ہو اپنے دوست کے پیچھے۔ مہاجبین اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کہاں سے آ رہی ہیں اس وقت؟ آفس تھی، تمہیں خوشخبری سنانے آئی ہوں۔ اچھا، میں حیران ہوں، میری زندگی میں خوشخبری بھی آ سکتی ہیں؟ وہ سر جھٹکتا ہوا بولا۔ ہاں، آ سکتی ہیں، اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔ مہاجبین نے حماد کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ سنا دے پھر۔ حورین نے تم سے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ ممی پلیز، مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، مجھے سونا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے حورین کی کال آئی تھی اور کل میں عدیلہ کے پاس جاؤں گی باقاعدہ بات کرنے۔ مہاجبین کی بات پر حماد نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ ممی، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں میری جان، بالکل سچ۔ اس نے پیار سے حماد کے گال پر ہاتھ رکھا۔
لیکن کیوں؟ میرا مطلب کل میں اس سے ملا تھا، میں نے اس سے بات کی بھی تھی، لیکن اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پھر اچانک کیسے؟ کیونکہ اسے یقین آ گیا ہے کہ جس دنیا میں وہ بھٹک گئی ہے وہاں سے بس تم ہی اسے نکال سکتے ہو، اسی لیے۔ اینی بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے گال پر بہتے آنسو کو بار بار صاف کرتے جا رہی تھی۔ یا اللہ، میرے ساتھ ایسا؟ میں شکوہ نہیں کر رہی، مگر میں تجھ سے مانگتی رہی، مگر… وہ بولتے بولتے بار بار اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ حورین بستر پر سر ٹانگوں میں دیے بیٹھی تھی۔ میں نہیں جانتی میں نے فیصلہ ٹھیک کیا یا غلط، لیکن تو مجھے صبر دینا میرے اللہ، مجھے صبر دینا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں ہادی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں، لیکن آپ مجھے صبر دیں۔ ہادی نے اس بار میری جان بچانے کے لیے سب کچھ کیا، تو کیا میں بس اتنا سا کام نہیں کر سکتی؟ اور وہ اتنا سا کام بس یہی تھا کہ اور کسی کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، اس کا نام ہادی کے علاوہ کسی اور سے جوڑنا تھا۔ رات کافی گہری تھی۔ اینی گاڑی سے اتر کر فٹ پاتھ پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہی جگہ تھی جہاں حماد اسے لائبریری کے باہر لایا تھا، جہاں وہ حقیقت کی دنیا میں لائی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد آگے ایک گاڑی رکی اور اس سے حماد نکلا۔ اینی، سب ٹھیک ہے تم نے اس وقت؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ حور آپی سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ اینی کے سوال پر وہ یک ٹک وہیں رک گیا۔ کیا مطلب کیوں کر رہا ہوں؟ جی، کیوں کر رہے ہیں؟ اینی نے زور دیتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اسے کسی نہ کسی سے شادی کرنی ہی تھی، تو وہ کسی حماد کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا مجھے اپنی محبت حاصل کرنے کا حق نہیں ہے؟ حماد کو اینی کا سوال بہت عجیب لگا۔ محبت؟ یک طرفہ محبت؟ یک طرفہ محبت جان تو نہیں لیتی، مگر حل پر جان لیتی ہے، اور آج اینی پر یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا موجود شخص جس کی یک طرفہ محبت میں مبتلا تھا، جس پر دل ہار بیٹھا تھا، وہ کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بہن حورین ہی تھی۔ یہ جان لینے پر اینی کو اپنی… تم یہاں کیوں؟ مبارک ہو، آپ کی محبت آپ پر مہربان ہو گئی۔ بس وہ مجھ پر مہربان ہونا بھول گئی۔ حماد کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ وہ اینی کو یک ٹک دیکھتا رہا۔ وہ بچہ نہیں تھا جو اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی نظر کے سامنے اینی کا بدلتا انداز کسی فلم کی طرح چلتا دکھائی دیا۔ اینی، تم بہت اچھی ہو، تمہیں اللہ بہترین سے نوازے گا، حماد نرمی سے بولا۔ مجھے بہترین کی خواہش پہلے بھی نہیں تھی، نہ آگے کبھی ہوگی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مجھے اب بہتر کی خواہش بھی نہیں رہی۔ اس نے آنکھیں جھپکیں اور آنسو جھلک کر گال پر بہہ گیا۔ آپ نے سچ ہی کہا تھا، ہماری قسمت میں کسی سے محبت کرنا تو لکھا ہوتا ہے، لیکن ان سے ملنا نہیں لکھا ہوتا۔ پھر چاہے ہم دم درود کریں، جادو کریں یا دعائیں، وہ ہمیں نہیں ملتا، لیکن کسی اور کی جھولی میں بن مانگے دے دیا جاتا ہے، اور حورین کو بھی تو وہ بن مانگے دے دیا گیا تھا، اور مانگنے والی خالی ہاتھ کھڑی رہ گئی تھی۔ حماد اسے ساکت دیکھتا رہ گیا۔ اینی نے ایک نظر حماد کو جی بھر کے دیکھا، کیونکہ آج وہ جس نظر سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے بعد وہ کبھی اس نظر سے دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اپنے گال بہتے آنسو کو صاف کیے گاڑی میں بیٹھ گئی اور حماد وہاں جو کتوں کھڑا رہا۔ اینی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، نے نور کو بیٹھا پایا۔ اینی، تم کہاں تھی؟ مجھے ڈرا کر رکھ دیا تم نے۔ نور نے پریشانی سے اس سے پوچھا۔ وہ بستر پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اینی، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، سب ٹھیک ہے؟ جب تمہاری کال آئی تو تم رو رہی تھیں، کیا ہوا ہے؟ رونا ہی تو اب مجھے ساری عمر، وہ سرد لہجے میں بولی۔ تم مجھے بتاؤ گی کیا ہوا ہے؟ میری خواہش، میری خوشی اور محبت بددعاؤں کی نظر ہو گئی ہے، اور کیا ہونا ہے؟ اینی غصے سے بولی۔ مجھے تمہاری کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کھل کر بولو اینی، کیا بات ہے؟ گناہ ہو گیا ہے مجھ سے۔ کیسا گناہ؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دل کا قتل کیا ہے میں نے۔ پہلے غلط انسان سے محبت کر، دوسرا اس انسان سے محبت کر کے جو پہلے ہی کسی پر مر چکا ہو، تیسرا اس انسان سے محبت کر کے جو کسی اور کی نہیں بلکہ میری بہن کی محبت میں گرفتار تھا۔ کہتے ہوئے اس کی آنکھ سے پھر سے آنسو روانہ تھے، اور دوبارہ اپنا دل کسی چیز سے چیرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ حور آپی سے محبت کرتے ہیں؟ نور کو دھچکا لگا۔ نکاح ہے ان کا نور۔ میں قسم سے ایسا نہیں چاہتی۔ کچھ کرو نور، اس کا دل کو نکال کر پھینکو۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ مجھے مار ڈالے گا، یہ مجھے زندہ نہیں رہنے دے گا۔ نور، اسے نکال دو میرے اندر سے، کہیں دور پھینک دو، تاکہ مجھے اس کا کرب محسوس نہ ہو۔ اینی نور کے ہاتھ پکڑے روتے ہوئے کہتی گئی، اور نور اسے بے حس حرکت دیکھتی رہی۔ آج اینی کا دل کئی حصوں میں ٹوٹ گیا تھا، جس کے ٹکڑے اس کے بدن کو چھلنی کر رہے تھے۔ کوئی اینی سے پوچھتا کہ دل کا ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے، تو وہ بتاتی کہ جب روح کو جسم سے جدا کیا جاتا ہے تو لگتا ہے جسم کو کانٹوں پر بچھا کر کھینچ دیا گیا ہو۔ بالکل ویسے ہی جب دل ٹوٹتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دل کا کانٹوں پر بچھا کر کھینچ دیا گیا ہو۔ نور نہیں جانتی تھی کہ وہ کبھی اس طرح بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ وہ یہی سمجھتی رہی کہ اینی حماد کے لیے وقتی پسندیدگی رکھتی ہے،
جو اس عمر میں سب کو ہوتی ہے، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اسے تو عشق ہوا تھا جو بڑھتے دنوں کے ساتھ ایسے جان لیوا شدت اختیار کر لے گا کہ اس کی ہستی کھیلتی اینی کی زندگی کو روگ لگ جا دے گا۔ صبح کا وقت تھا، اینی ہادی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ تمہاری بہن بہت ظالم ہے، ایک بار حال پوچھنے بھی نہیں آئی بیمار کا، وہ خفگی سے بولا تو اینی نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا۔ ایک بات کہوں، مانیں گے؟ 100 کہو، مانوں گا ایک بھی نہیں۔ حور آپی کو بھول جائیں۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ تم جتنے جاگتے انسان سے کہو کہ جینا بھول جائے۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ آپ انہیں بھول کیوں نہیں سکتے؟ کتنا برا کیا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ؟ اینی منہ بنا کر بولی۔ یہ دل کا کام ہے اینی، دل پر ہمارا پورا اختیار رکھتا ہے۔ دل ہم پر پورا اختیار رکھتا ہے اور ہم اس پر ذرا سا بھی دسترس نہیں رکھتا۔ یہ چاہتا بھی کسی کو اپنی مرضی سے ہے اور بھولتا بھی کسی کو اپنی مرضی سے ہے۔ پھر تو ایسے دل کو نکال کر پھینک دینا چاہیے جو رہتا تو ہم میں ہے لیکن جیتا کسی اور کے لیے ہے۔ خیریت ہے؟ آج منہ سے آگ کیوں برسا رہی ہو؟ ہادی نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے دیکھا۔ کاش یہاں برے لفظوں سے واقعی سب کو آگ لگ جاتی، اینی لب کاٹتے ہوئے بولی۔ اچھا تو مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے اینی کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ قتل ہو رہا ہے اور سرے عام ہو رہا ہے۔ کس کا؟ دل کے اور کس کے؟ اور کس نے کیا قتل؟ جن پر یہ مرتا ہے وہی مارتے ہیں اسے۔ بات تو سچی ہے تمہاری، لیکن یہ پاگل پھر بھی ان پر مرتا چلا جاتا ہے۔ ہادی نے سرد آہ بھری۔ کیسے ہو ہادی؟ حماد کمرے میں آیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، تو بتا۔ اینی نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تمہارے لیے 2 خوشخبری لایا ہوں۔ کون سی سنو گے پہلے؟ حماد نے اینی کو دیکھا جس کا رخ ہادی کی طرف ہی تھا۔ کوئی بھی سنا دو۔ المیر بشر گرفتار ہو گیا ہے۔ کس نے کیا؟ وہ حیران ہوا۔ حورین نے۔ تمہارا ادھورا کیس لڑا۔ ہادی کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اور دوسری خوشخبری؟ اینی اپنے ہاتھ مسلنے لگ گئی، دل میں دعا کر رہی تھی کہ حماد ہادی کو جان لیوا خبر نہ سنائے۔ میرا نکاح ہو رہا ہے۔ حماد آہستہ لب سے نکاح؟ تو میرے بستر پر پڑنے کا انتظار کر رہا تھا نکاح کے لیے؟ پہلے تو ایسے حیرت ہوئی، پھر غصہ آیا۔ نہیں، میری ابھی بھی خواہش ہے کہ تو میرے نکاح پر ٹھیک ہو جائے۔ کس سے نکاح ہے؟ پوچھو گے نہیں؟ بتا دو کس کے نصیب پھوٹے؟ ہادی نے تجسس سے پوچھا۔ حورین کے۔ اور حماد کے لفظ پر اینی کو اپنا دل چڑھتا محسوس ہوا اور ہادی کسی بت کا مجسمہ بنے اسے دیکھتا رہا۔ میں اب چلتا ہوں، بہت کام ہے۔ وہ ہادی کو بت بنا چھوڑ کر چلا گیا۔ اینی نے اپنا سر جھکا لیا، اس کے آنسو ٹپ ٹپ ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اس میں ہادی کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسی لیے تم مجھے اسے بھولنے کا کہہ رہی تھیں؟ ہادی بامشکل بولا۔ لیکن میری قسمت میں پھر بھی اس کے دل سے نکلنا نہیں سکتا۔ میں اپنا سانس رکتا محسوس ہوا اور جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ آپ انہیں کبھی معاف نہیں کرنا۔ اینی کی آواز روندی ہوئی تھی لیکن نظریں پھر بھی نہ اٹھیں۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا جو میں اسے معاف نہ کروں، بلکہ ہمارا حساب پورا ہوا۔ میں نے اسے بہت تکلیف دی تھی، بدلے میں اس نے بھی مجھے تکلیف ہی دے دی، لیکن کبھی نہ ختم ہونے والی۔ لیکن اسے کہنا ایک ہی بار میری جان لے لے، یوں قسطوں میں موت کا مزہ نہ چکھائے۔ ہادی کے لب تھر تھرائے تھے۔ اینی نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے آرام کرنا ہے، تم جاؤ، تمہیں بہت کام ہوں گے۔ ہادی بھیا، اینی کا دل تڑپت تھا اسے دیکھیں۔ پلیز مجھے آرام کرنے دو، ہادی التجائی انداز میں کہہ کر کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ اینی کو کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھ گئی۔ ہادی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں تو آنسو چھلک کر بستر پر جذب ہو گئے۔ ہادی کو اپنی جان حلق میں اٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی دے کر روز مرنے کی بددعا دے دی گئی ہو، اور اب اسے روز ہی تو مرنا تھا، کیونکہ کبھی اس کے دسترس میں رہنے والی حورین کسی اور کی دسترس میں جانے لگی تھی۔ دوپہر کے وقت حورین ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اینی سیڑھیاں اترتی نظر آئی۔ اینی ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، حورین نے اسے صوفے پر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ تم کدھر گھوم رہی ہو؟ مجھے نظر ہی نہیں آتی اتنے دنوں سے۔ آپ کی شادی میں مصروف ہوں، وقت کم ہے نا، اینی صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ حورین خاموش رہی۔ اینی نے ایک نظر اسے دیکھا جسے دلہن بننے میں ایک دن رہ گیا تھا، لیکن نور دور دور تک نہ تھا چہرے پر۔ حور آپی، گیم کھیلیں؟ کون سی؟ جو کھیلتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، تم شروع کرو۔ گرم، اینی نے گہری سانس بھری۔ دھوپ، رات؟ حورین نے پوچھا۔ اندھیرا، پانی، دریا، جھیل، آنسو، روشنی، چاند۔ حورین نے آنکھیں بند کر لیں۔ مشکل، صبر۔ اینی کے لیے صبر کرنا ہمیشہ ہی مشکل رہا ہے۔ موت، جدائی۔ ہادی سے جدائی حورین کے لیے کسی موت سے کم نہیں تھی۔ پھول، مرجھانا۔ وہ پھول تھی سو مرجھانا ہی اس کا مقدر بنا۔ جھوٹ، ہادی۔ ہادی ایک جھوٹ تھا جو کبھی حورین کی زندگی کا حصہ تھا۔
اینی نے اسے جواب پر حیران کو دیکھا حورین کو دیکھا جو آنکھیں موندے ہی بیٹھی تھی۔ خواب؟ حورین نے سوال کیا۔ حماد، وہ دل میں کہہ سکی، اس کے لبوں پہ یہ نام ادا نہ ہو سکا۔ حماد اس کے لیے اب کسی خواب سا تھا۔ حورین نے آنکھیں کھولیں اور اینی کو دیکھا جو کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ اینی، تم ہار گئیں، تم ٹھیک تو ہو نا؟ حورین نے حیرت سے پوچھا۔ جی میں واقعی ہار گئی اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اینی سیدھی ہوئی۔ کچھ تو ہوا ہے، گمسم لگ رہی ہو، اور یہ گیم جو کبھی نہ ہارو تم، وہ ہار گئیں؟ ہاں، نقصان ہو گیا ہے میرا۔ کیسا نقصان؟ وہ ناول کی ایک کتاب خریدنی تھی لیکن ساری بک گئی، اور اینی جھوٹ بولنے میں ماہر ہے۔ پھر تو تمہارا واقعی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ حورین افسوس میں سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے بولی۔ جی میں واقعی ہار گئی۔ اینی، تم نے خود کو چوٹ لگا لی۔ بوا جلدی سے فرسٹ ایڈ لائیں۔ حورین نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ اینی اپنی انگلیوں سے بہتے خون کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو گر کر گال پر بہہ گئے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ درد ہو رہا ہے؟ حورین نے اس کی انگلی کو زور سے دبایا۔ نہیں، درد نہیں ہو رہا۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ آنسوؤں کو تو بس نکلنے کا بہانہ چاہیے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی بولی، جو ذرا سی چوٹ پر پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتی تھی۔ آج اسے چوٹ لگی تھی اور وہ سسک بھی نہیں نکلی تھی، کیونکہ باقی کوئی بھی چوٹ اسے چوٹ کی تکلیف سے زیادہ نہ تھی جو اسے مل چکی تھی۔ دوپہر کے وقت حورین پیلے فراک اور پاجامہ پہنے ہوئے تھی اور ہاتھوں پر حماد کے نام کی مہندی لگ چکی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہاتھ پر لگی ہوئی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی اس کے ساتھ ہاتھ پر ہادی کے نام کی مہندی تھی اور آج کسی اور کے نام کی۔ وہ اپنا سب کچھ پہلی محبت پر لٹا چکی تھی اور آج اسے کسی اور کی محبت کرنی تھی، جو وہ کبھی جائز نہیں سمجھتی تھی کہ وہ انسان جو اپنا سب کچھ کسی پر ہار چکا ہو، اس کے پاس کسی دوسری محبت میں لٹانے کے لیے کیا رہے گا۔ اور وہ یہی سوچ رہی تھی کہ حماد کو کیا دے گی۔ حور آپی، پارلر کے لیے ریڈی ہو جائیں، آپ کا ڈریس آ گیا ہے۔ اینی نے دلہن کا جوڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ حورین نے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا، پھر اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی۔ کیا کر رہی ہیں؟ میرا موبائل کہاں ہے؟ اس نے بکھرے ہوئے کپڑوں کو اٹھایا تو موبائل نظر آیا۔ اب اس وقت کسے کال کرنی ہے؟ جلدی کریں نا، ممی مجھے بول رہی ہیں۔ اینی نے ڈریس بیڈ پر رکھی۔ بس 2 منٹ۔ اس نے موبائل کان سے لگایا مگر کال پک نہیں ہوئی۔ حماد کا کال نہیں لگ رہی۔ اتنی بےتاب ہیں بات کرنے کے لیے؟ بکواس نہیں کرو، ضروری کام تھا۔ حورین نے دوبارہ کال ملائی۔ ارے جب وہ فری ہوگا کال کر لیں گے، کیوں میرا قتل کروانا ہے؟ آخر حورین کو اٹھنا ہی پڑا۔ حورین پارلر چلی گئی اور اینی بھی روم میں تیار ہو رہی تھی۔ تبھی اس کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے ایئر رنگز کان میں ڈالتے ہوئے موبائل پر نظر ڈالی تو ہاتھ وہیں رک گئے۔ وہ حماد کی کال تھی۔ اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو اینی، سوری تمہیں ڈسٹرب کیا۔ حورین کہاں ہے؟ وہ آپ کا انتظار کر کے پارلر جا چکی ہیں۔ اچھا، اسے کال نہیں مل رہی ہے؟ آئے تو اس سے کہنا ضروری بات ہے، مجھے بعد میں بتا دے۔ جی اللہ حافظ۔ اینی نے فون رکھ دیا۔ اس نے گہری سانس لی، خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور اپنے بے ترتیب دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے لگام ڈالی۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور اس نے جامنی قمیض اور شرارہ پہن رکھا تھا۔ بالوں کو پراندہ کیے اور 2 لٹ چہرے پر چھو رہی تھیں۔ زیادہ میک اپ نہیں تھا، بالکل سادہ تیار تھی لیکن بہت حسین لگ رہی تھی۔ اینی، تیار ہو گئیں تم؟ عدیلہ اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے بولی۔ جی ممی، میں بس تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں۔ کیوں، کدھر جانا ہے تمہیں؟ سب کچھ چھوڑ کر میرا یہ نیکلس بند کرو۔ وہ ہاتھ میں نیکلس پکڑے کھڑی تھیں۔ ممی، مجھے نور کو پک کرنے جانا ہے۔ آپ کا نیکلس؟ اینی نے سیڑھیاں اترتی ہوئی کزن کا ہاتھ پکڑے روکا۔ انیس، ممی کو نیکلس پہنا دو۔ تم کیوں لینے جا رہی ہو اسے؟ وہ خود نہیں آ رہی؟ عدیلہ نے غصے سے کہا۔ ممی 2 منٹ میں آ جاؤں گی، اس کا ڈرائیور نہیں ہے۔ اللہ حافظ، وہ کہتی ہوئی ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ گندی اولاد۔ یہ انیس بیٹا مجھے پہنا دو۔ عدیلہ نے اسے نیکلس پکڑایا۔ وہ ہاسپٹل کے روم میں داخل ہوئی تو ہادی تیار بیٹھا نظر آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تم یہاں؟ ہادی نے اسے سر تا پاؤں تیار دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، ڈسچارج ہو رہے ہیں نا آج آپ؟ تو میں ملنے آ گئی۔ اینی نے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھپھو مجھ سے ملنے نہیں چاہتی؟ کافی دن سے نہیں آئیں۔ وہ کلائی پر گھڑی پہننے لگا۔ ملنا چاہتی ہیں لیکن ملنے کی ہمت نہیں ہے ان میں۔ کیوں بھائی؟ ہادی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ شرمندہ ہیں اپنی خود کی بیٹی کی وجہ سے۔ انہوں نے کس انداز میں آپ کی جان لی ہے؟ اینی دیوار پر ٹکٹکی باندھے بیٹھی تھی۔ ان سے کہو وہ فکر نہ کریں، حورین کے پاس اگر 1000 طریقے بھی ہوں گے مجھے مارنے کے تو وہ 1000 طریقوں سے میری جان لے لے گی۔ آخر ظالم حسینہ ہے وہ۔ ہادی نے زخمی سا مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ اب کیا کریں گے آپ؟ بریک لے رہا ہوں۔ کس سے؟ زندگی سے۔ مطلب؟ جا رہا ہوں۔ کہاں؟ ابھی تو ٹرکی جا رہا ہوں۔ جہاں میری قسمت لے جائے وہاں چلا جاؤں گا۔ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اینی نے حیرانگی سے دیکھا۔ تم سب ایک دوسرے کے لیے ہو، میرے لیے یہاں کوئی نہیں ہے، اس کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ہادی نے اپنا ہاتھ کو انگوٹھے کو مسلا۔ آگے کا ناول کنٹینیو رہے گا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔